नाज़रीन, आज ईद का खुसूसी प्रोग्राम है और मेरे साथ मौजूद हैं एक नामवर ड्रामा नगार, नामवर राइटर, जिनकी तहरीरों ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामे को एक ऐसे नया ट्रेंड दिया, ऐसा मुकालमा दिया जो सोसाइटी के अंदर बहस का बाइस भी बना और सोसाइटी के अंदर मुकालमे को एक ऐसी शक्ल में देखा गया कि आम लोगों ने खराज तहसीन पेश किया। नौजवान नस्ल से लेके हर नस्ल के लोगों ने उनको प्रेज़ किया और आज जो आलमी हालात हैं उनको सामने रखते हुए ईद का दिन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और मेरी मुराद है जनाब खलीलुर्रहमान कमर। आप सब उनको जानते हैं। खलीलुर्रहमान कमर मारूफ ड्रामा नगार हैं और फिल्मों के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर एक उनका डंका बज रहा है और अब भी वो 3-4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। खलील साहब, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। खलील साहब, वैसे तो ये जो ईद है इसको कहते हैं मीठी ईद है, सवैयाँ लोग खाते हैं, ईदी देते और लेते हैं, लेकिन जिन हालात के अंदर ये ईद आ रही है जिसमें ईरान का जो सूरत हाल है, जिसमें एक आलमी जंग भी है, जिसमें अफ़गानिस्तान के साथ भी हम एंगेज है, जिसमें इंडिया की जंग से अभी ताज़ा हम फारिग हुए हैं, तो ऐसे हालात के अंदर ये ईदें क्या किस तरह आप समझते हैं? कम से कम हमें शर्म आनी चाहिए इस साल इसको मीठी ईद कहते हुए। तो ईद उल फितर पड़ रही है, सिर्फ कहते ही या मनाते हुए भी? ऑफ कोर्स मनाते हुए भी। हमें इस ईद को अगर सेलिब्रेट करते द वे वी यूज्ड टू तो हम बड़े लोग हैं। वहाँ हमारे लोग मर रहे हैं, 165 बच्चियाँ शहीद हुई हैं, तो डूब कर मरने का मकाम है अगर आज भी आप ईद सेलिब्रेट करते हैं। इट मीन्स के वो जो सबक गैरत का था वो ना हमने पढ़ा, ना हम सीखेंगे उससे ईरान से। और वो बरमला कह रहा है इजराइल, द वे ही इज डिस्गस्टिंगली इंसल्टिंग मुस्लिम्स। तो आज भी अगर शर्म नहीं आती तो फिर इंशाल्लाह कभी नहीं आएगी। खलील साहब, अब तो अज़ाइम अमेरिका के सामने आ गए, इसराइल के सामने आ गए, मिडल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन है, पूरे 57 इस्लामी ममालिक से सिर्फ ईरान ने एक गैरत दिखाई, हमीयत दिखाई और खड़ा है और पूरी गैरत के साथ खड़ा है। आपके ख्याल में अब मुसलमानों को कोई गैरत आ जाएगी, कोई सोच आ जाएगी, कोई जाग जाएंगे? ये जागने वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा अधूरा है, अधूरा रहेगा बहुत देर। कोई शर्म नाम की शय हो तो आज आपको इदराक हो जाना चाहिए कि कौमों के पास ताकत ना हो तो रिलीजन के पास तरला और दुआएं रह जाती हैं। शुड आई रिपीट इट? नो, इस बात को समझ लीजिए। जहां मुल्क के पास ताकत ना हो वहां रिलीजन के पास तरला और दुआएं रह जाती हैं, और तरले और दुआओं से इसराइल नहीं मरने वाला आपसे, वो आपको मारेगा। ये सिलसिला आपने 78 सालों से जारी रखा। आप रात को सोकर बद्दुआएं देकर इसराइल को मार देते हैं, सुबह वो हमारे बंदे मार रहा होता है। तो आप गैरत नहीं आएगी तो की तरह मर जाएंगे। मरना अपने है उनके हाथों, दे हैव डिसाइडेड इट। एक तरफ वो हिंदू तवा खड़ा है, द वे दे आर इंसल्टिंग मुस्लिम्स देयर। देखा आपने उनका सोशल मीडिया? इससे भयानक बेइज्जती मुसलमानों की कहीं नहीं हो सकती जितनी इंडिया में हो रही है, और उससे भी कहीं ज़्यादा बेइज्जती जो बरमला और खुलेआम कर रहा है इसराइल, वो आपकी वहाँ से हो रही है। और मैं हैरान हूँ कि हम ईदें मना रहे हैं। अच्छा खलील साहब, मैंने देखा कि ईद में बिल्कुल ही नॉर्मल लोग नए कपड़े पहने हुए हैं, लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, सवैयाँ खा रहे हैं। जी, दे आर डूइंग एज यूजुअल, आपस में मिल रहे हैं। आप जाइए मॉलों पर, रश देखिए जाके। अच्छा, वो रश है, खरीदारी का रश भी हमने देखा। मैंने उस दिन देखा जिस दिन 165 बच्चियाँ शहीद हुई हैं, मैंने यहाँ रेस्टोरेंट्स पे रश देखा। लगता है मौत पड़ जानी है अगर आज खाना ना खाए तो बाहर से। अच्छा, ये वो जिसका हम मातम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, आप उस पर बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कौम के अंदर वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आई ईद के ऊपर। मैंने कहा ना, गैरत जब क्वेश्चनेबल हो जाए तो कौमें इसी तरह बिहेव करती हैं। खैर, नाम था जिसका गई है तैमूर के घर से। अच्छा, अब पाकिस्तान का एक कहा जा रहा है कि बड़ा रोल बन गया है और मिडल ईस्ट के सारे ममालिक
ایک اپنی فورس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اپنے دفاع کے بارے میں بڑے سنجیدہ ہو گئے ہیں. کون ہو گیا سنجیدہ؟ ایران نے ایک بڑا کام کیا کہ وہاں سے امریکہ کو آلموسٹ نکال دیا ہے. ان حالات کے اندر آپ سمجھتے اس ہیں, کے بعد سوچ کون رہا ہے وہ, اس کا نام تو بتائیے مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ شاید سعودی عرب ہے, قطر ہے, ان کو کوئی ریئلائزیشن ہو جائے. اللہ. اچھا, اس حالات کے اندر جو سب سے بڑی طاقت تھی امریکہ کی, وہ تھا پیٹرو ڈالر کا جو ایگریمنٹ ہے. ایران نے اس کو تو اڑا دیا. اب ایران کہہ رہا ہے کہ یوان کے اندر آئل بکے گا اور ڈالر کے اندر کوئی ڈیل نہیں کرے گا, بلکہ انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ ہرمز کے اوپر جو ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے وہ بھی اسی بیس کے اوپر رہے گی. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ ویک تو ہوگا, کمزور. آپ پہلے تو دعا کیجئے کہ ایران اس جنگ میں سرخرو ہو. وہ سرخرو ہو گیا تو شاید وہ سبق باقی سب مسلمان ملک پڑھ لیں. ترکی کے علاوہ اس نے پڑھا ہوا ہے. اس نے ہمیشہ غیرت کا مظاہرہ کیا اور بتایا کہ میں واقعی ڈٹ جانے والا ملک ہوں. اس کے علاوہ تو کوئی آثار نظر نہیں آتے. آئی ایم سوری, کیا ہے کہ جو نظر آتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. دیکھیں, اس کا سپرمیسی سے, چودراہٹ سے یہ جنگ کا آغاز ہوا. سپرمیسی ہے کیوں؟ میں آپ کو اپنے دین کو پڑھیے تو صحیح. آپ کے ہاں کس کی سپرمیسی قابل قبول ہے؟ تو آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے. امریکن چودراہٹ کی میں بات کر رہا ہوں. وہاں سے امریکہ شروع ہوا, پھر اس نے مذہبی ٹچ بھائی دیا. چودھری پتہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب کمی پیدا ہوتا ہے. اس کو آپ چودھری کو کمی ماننے بن جائیں والا. گے, کوئی چودھری بن جائے گا. تو پہلے آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہو, اللہ کرے آپ اپنے دین کا مطالعہ کر لیں. میرا نبی تو قصاص کی بات کرتا تھا, احتجاج کی بات انہوں نے کبھی نہیں کی. ٹھیک بات. اچھا خلیل صاحب, اس کو فکری اعتبار سے, نظریاتی اعتبار سے, اسرائیل تو ظاہر ہے اسی بیس کے اوپر آگے بڑھتا ہے, مذہب کی بات کرتا ہے, صلیبی جنگوں کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی ابھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کو حضرت عیسیٰ نے نامزد کر دیا ہے, یہ ساری اس کو مذہب کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھ رہا ہے. آپ جیسے جو فکری سوچ والے, جو لکھنے والے, جو پڑھنے والے, پاکستان نے کبھی ایک نظریاتی ملک کے طور پہ نہیں سوچا کہ اس کو ڈرامے کی شکل میں, اس کو کسی فلم کی شکل میں, جیسے انڈیا پروپیگیٹ کرتا ہے, اپنے ایجنڈے کو پوری دنیا کے اندر سپریڈ کرتا ہے. ڈرامے فلمیں بنانے سے آپ فتح کریں گے اسرائیل؟ ایک میسیج تو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. سپریسڈ ماحول میں نہ وہ سب کچھ لکھا جا سکتا ہے, نہ اس کو ٹیلی وائز کیا جا سکتا ہے. ہمیں سب سے پہلے کمی کے رتبے سے بڑا ہونا ہے. ہمیں پہلے اس بات سے بچنا ہے, اس سوچ سے بچنا ہے کہ ہم کسی کے پاس کھڑے ہو کر معتبر ہو جائیں گے. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے معتبر ہو جائے گا. لیکن میں پھر آپ کو خبر دے رہا ہوں, یہ بہت جلد آپ اسلامی نیٹو نظر آئے گا, پاکستان اس کو لیڈ کرے گا اور فیلڈ مارشل اس کو لیڈ کرے گا, اور یہ جو غصے گلے تھے نا ہمارے سابق ماضی کے, وہ ختم ہو جائیں گے. اللہ کرے میرے نبی کے صدقے ایسا ہو جائے, ایسا ہو, اور اس دن آپ مجھے جھومتے ہوئے دیکھو. زندگی کی یہ ظاہر ہے ہر پاکستانی کی, ہر مسلم کی یہ خواہش ہے, اور ابھی تک تو ایران اس غیرت اور حمیت کے اوپر پورا اترا ہے. سنگلی بدقسمتی سے ہم بہت پیچھے ہیں. پاکستان کے اندر جو موجودہ رجیم چل رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے سارے کرائسس کو؟ جتنی ہماری اوقات ہے, میں شکر کرتا ہوں انہوں نے اس پر دکھ کا اظہار کیا, بچیوں کی شہادت پر, اسرائیل کے ایران پر حملے کی مذمت کی. ورنہ میں ڈر رہا تھا خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی چپ سادھ لی جائے جس طرح کی چپ ہندوستان میں سادھی گئی. لیکن بس بالکل ہی گول مول سا بیان تھا کہ ہم چلیے شکر کیجئے بیان آ گیا ہے. ان کی بھی کرتے ہیں, ان کی بھی کرتے ہیں. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ اس پہ سعودیز کو, قطر کے سابق پرائم منسٹر ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور انہوں نے یہ تجویز دی ہے. انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے آپس میں مت لڑو,
ایک اسلامی فوج بناؤ. کس نے تجویز دی ہے؟ نام بتائیے اس کو. وہ حماد جاسم ان کا نام ہے, جو سابق پرائم منسٹر تھے, ان کے ہیڈ تھے. کہاں کے؟ قطر کے. اچھا, میں بھی انہوں نے یہ ریسنٹلی کہا, قطر بات کر رہا تھا اپنے انہوں نے کہا کہ اس پہ پہلے سن لیجیے, پاکستان کو ڈالیں. پرسوں کی بات ہے, میں قطر میں فون پہ بات کر رہا تھا اپنے کسی دوست سے, اور ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہاں غیرت کا پیمانہ جو ہے وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے, تو انہوں نے کہا 0 پر کھڑا ہے غیرت کا پیمانہ. موجودہ کی بات کر رہے ہوں, میں پرسوں کی بات کر رہا ہوں. جب اقتدار سے نکل جاتے ہیں تو پھر ہوش آتی ہے. اچھا, اس نے تجویز یہ دی ہے کہ ساری اسلامی ممالک مل کے ایک فوج بناؤ, مڈل ایسٹ سارا اس کو لیڈ کرے, فائنینس کرے, پاکستان اور ترکی کو اس میں ڈالو, سعودی عرب اس کو لیڈ کرے, ایران کو ساتھ رکھیں, اور اپنی سیکیورٹی, اپنا دفاع اور اپنا آئل اور وسائل, یہ سارے جو ہیں ان کو خود سمیٹو. اس سے خوبصورت خواب ابھی ہم نے نہیں دیکھا. دعا کیجیے. مجھے لگتا ہے یہ ہونے جا رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں نا 74 کے اندر جو آئل کا ایک ایگریمنٹ ہوا, اس ایگریمنٹ کی روح سے آپ آئل ڈالر میں آئل دیتے ہیں ان کو, امریکنز کو, وہ ڈالر جو آپ کو دیتا ہے اس پابندی آپ اس پیٹرو ڈالر کے معاہدے کی روح سے کہ آپ نے وہاں پہ بانڈز کے اندر دینا ہے, آپ نے وہاں پہ اس کو انویسٹ کرنا ہے. آپ 2.3 ٹریلین ڈالر وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. 6 ٹریلین ڈالر, تو وہ سارے پڑے ہوئے ہیں. امریکنز کہتے ہیں پاکستانیوں کو بھی ہم نے نہیں دینے, جو سوئس بینکوں میں ہیں وہ بھی ادھر ہیں. اس قوم کا لوٹ کے جو پیسہ لے کے گئے تھے, تو ان کو تو واپس ملنا نہیں. آؤ ایک سجدہ کریں. عید کے موقع پہ کیا کریں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ساغر خدا یاد نہیں. دیکھیے, جب آپ اپنی حکومتیں بچانے کے لیے, حکومت کی بچانے کی سیکیورٹی حاصل کرنے کے لیے ڈیلیں کریں گے, تو اسی طرح کی ڈیلیں ہوں گی. اللہ کرے کبھی غیرت پر کتاب لکھی جائے تو وہ ایران سے لکھوائی جانی چاہیے, اور اس کو ترجمہ کر کے باقی مسلمانوں یعنی اس وقت بھی حسین پوری اس کی نسل لڑ رہی تھی اور کچھ لوگ منافقت کر رہے تھے. آج حسین کی اولاد لڑ رہی ہے اور وہ نسل لڑ رہی ہے, تو اب بھی کچھ وہ کربلائی ہیں بھائی. وہ کربلا, ہم کوفی ہیں, لٹرلی ہم کوفی, وہ کربلائی ہیں. ان کو سلام, ان بچیوں کو سلام. اللہ اکبر. کون لوگ ہیں یار, ہم کون لوگ ہیں؟ ہم عیدیں منائیں گے, عید مبارک دیں گے. کیسے دیں گے؟ مجھے پتا ہے سب کریں گے یہ سب کچھ. لیکن آج بھی جب عید, اس دن بوتلیں بھی کھلیں گی رات کو. عید ہو رہی ہے, بہت سارے محلوں کے اندر بہت سارے بڑے بڑے جو اشرافیہ ہے وہاں میں دیکھ رہا ہوں کروڑوں کے کپڑے, کروڑوں روپے, اور باہر غریبوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور فوٹو چھپ رہی ہیں, اور ان کو کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایران کے لیے باہر کھڑے ہو کے, آپ نے تو سلوٹ کیا نا, وہ صرف بات ہی کر لیں. آج بھی ہماری اشرافیہ کی یہ حالت ہے. مجھے موقع ملا تو اگلی بار میں ایران میں پیدا ہوں گا انشاءاللہ. اچھا جی, پاکستانی ذرا ڈرامے کی طرف آ جائیں, گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں اس کی طرف آ جائیں. آپ ایک بڑے ٹاپ کے رائٹر ہیں ماشاءاللہ, آپ کا کریڈٹ پہ بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے ڈرامے, بہت ساری فلمیں. گورنمنٹ جو آپ کے طبقے کی فلم انڈسٹری کی شوبز کی کچھ سرپرستی کر رہی ہے, ہر دور میں یہ ایک ڈراموں کے ساتھ ڈرامہ چلتا رہا. آج کی جو رجیم ہے اس کے بارے میں کیا کہیں؟ میرے سخت نظریاتی اختلافات ہیں, یو نو دیٹ, اور آئی اپریشیٹ دی ایکٹ. لوگوں کو پیسے ملے ہیں اور میری دعا ہے کہ اب وہ فلم میں بنائیں, اس سے امپلائمنٹ ہوگی. بنا لیں, وہ ضروری ہے. اس پر گورنمنٹ شوڈ بی چیکی انف. جب تک بننے کی نوبت آئے گی پتہ نہیں کو. There should be a very proper check for that matter, I tell you. ورنہ ہماری انڈسٹری کے لیے ایک اور ذلت کا سامان پیدا ہوگا, اور اس میں وہ لوگ بھی, ان پر بھی الزام آئے گا جن کو پیسے نہیں ملے, کیونکہ انڈسٹری ایز اے ہول گالی دی جاتی ہے نا. تو آپ دعا کیجئے کہ سب لوگ فلمیں بنائیں. آپ کو کتنی فلمیں بنانے کے لیے پیسے ملے؟ نہیں, مجھے تو پیسے مل نہیں سکتے تھے نا اخلاقی طور پہ. کراس لگا, میرا پی ٹی آئی سے تعلق ہے, عمران خان سے دوستی ہے, تو مجھے توقع بھی نہیں تھی. میرا تو ایک دوست تھا جس کی میں بات نہیں ٹالتا تھا, اس کے زور دینے پر میں نے پہلی دفعہ زندگی میں ون لائنر لکھا اور میں نے اپلائی کر دیا. اور میں نے اس وقت بتایا تھا اس کو
کہ تو یقین کر لے میں نے پیسے نہیں ملنے. بٹ آئی ڈونٹ مائنڈ دس. ہاں ٹھیک ہے, میرے لوگوں کو پیسے ملے, میرے لوگ فلم بنائیں گے, میری انڈسٹری چلے گی, میرے لوگ امپلائی ہوں گی. وہ لوگ جو میرے بڑے بلا کے ٹیکنیشین ہیں وہ بے روزگاری سے بچیں گے اور اپنا وہ کام کریں گے جو ان کو آتا ہے, اور اس سے انڈسٹری کو فائدہ ہوگا, اور انڈسٹری کو فائدہ ہوتا ہے تو ایونچولی میرے ملک کو فائدہ ہوگا. سو آئی جسٹ اپریشیٹ دس ایکٹ فرام. مجھے یاد ہے کہ پرویز علی صاحب کے دور میں امان اللہ خان صاحب کراچی سے تشریف لائے, ایک اکیڈمی بنانے کی جگہ ملی, اس کا افتتاح بھی ہوا, پیسے بھی گئے, وہ آج تک نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے. خیر, مختلف ادوار میں پرویز مشرف صاحب سے لے کے ہر دور میں یہ شوبز کی, سینما کی, اس کو آباد کرنا ہے, اس کی سرپرستی کرنی. تو کیا آپ کے ساغر صدیقی کا ایک شعر تھا, جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی, اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی. یہاں پہ تو سارے سلطانوں سے بھول ہوئی ہے, کس کس کی بات کریں گے. مشرف صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ انہیں جنت میں گھر دے. گانے ہی سنتے تھے, لیکن سرپرستی والا ڈرامہ تو بس ہمیں ڈرامہ ہی تھا. نہیں, میں تو خیر اس بات کے خلاف ہوں کہ انڈسٹری بربادی کا شکار کی ہوئی کہ اس کو گورنمنٹ سے پیسے مانگنے پڑے. یہ اس کا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے. آج انڈسٹری تو پیسے دیا کرتی تھی, سیلاب میں, قحط میں, زلزلے میں انڈسٹری کے لوگ پیسے دیا کرتے تھے. آج آپ کی کمیونٹی کو جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اینڈ کے اوپر بھی کوئی ایشو ہے یا گورنمنٹ سائڈ پہ ایشو؟ یہ باتیں جو ہیں وہ میں اسی فورم پر کروں گا, اور میں کر رہا ہوں, یہاں نہیں کروں گا. وہ انڈسٹری کے معاملے اس کو پیروں پر کھڑا ہو لے دیجیے. یہ ہے راجی کھانے کی مستی, اس میں باتیں ہوتی ہیں کہ یہاں غلطی ہو گئی. ابھی تو سراسر غلطی ہی ہو رہی ہے. آج کا سینما ڈرامہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ایولیوشنری پروسیس میں لمبا ہو گیا پروسیس. یہ تو ہر دفعہ ہی, ہر دور میں ہی, ہر 2-4 چلیے, سال کے بعد ایسے ہی. we are supposed to be mistaken about the things and we should be making efforts. That's it. یہ ہمارا ہی کام تھا, وہ گورنمنٹ کا کام نہیں تھا فلمیں بنانی اور فلمیں چلوانی. We should be making honest efforts کہ انڈسٹری دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو. کوئی بہت اچھا جو پروجیکٹ آپ نے کیا ہو ڈرامے میں جو آپ کے دل کے بڑے ہی قریب ہو؟ میرے سب دل کے قریب ہوا. کوئی ایک, میں نے عرض کیا نا, میں خود سے رائٹر نہیں ہوں, وہ مجھے دیتا ہے, میں لکھتا ہوں, تو جو وہ دیتا ہے اسے میں تفریق کر سکتا ہوں. آپ جس خلیل الرحمان قمر کے اوپر جو الفاظ اترتے ہیں الحمدللہ, اور اس کو لوگ انجوائے کرتے ہیں, الحمدللہ, دماغوں میں ہمیشہ کے لیے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کے جو الفاظ ہیں وہ مکالمہ بنتے ہیں, ڈسکس ہوتے ہیں, سوسائٹی کے اندر ٹرینڈ بنتے ہیں. الحمدللہ. یہ کہاں سے آتے ہیں الفاظ؟ وہاں سے آتے ہیں, کس حالت میں, غیب سے, کن حالات میں آتے ہیں؟ رات کے پچھلے پہر, صبح ارلی ان دی مارننگ. ایسا بھی ہوا, میں موٹر وے پہ گاڑی چلا رہا تھا, آمد ہوئی, مجھے گاڑی روکی, لیمپ پوسٹ کے نیچے بیٹھ کے لکھا ہے میں نے, اس کا وہ جب دے دے, میری کیا اوقات ہے, میرا کام ہے منشی کی طرح لکھ دینا. اچھا, This I have been doing and this I'll keep doing انشاءاللہ. دعا کیجئے میرا آخری سانس بھی کچھ لکھتے ہوئے نکلے. آپ کا بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے سروسز کے اداروں میں, پاکستانیت کے لیے آپ نے بڑا حصہ ڈالا. آج کل بڑا غائب ہیں, بالکل ہی آپ منظر سے ہی غائب ہیں. کوئی آپ سے زیادہ کوئی کمپیٹنٹ لوگ لگتا ہے ISPR والوں کو مل گئے. ابا جی کو ڈر جائے نا تو کار لکدا پھردا ہے. نہیں لگتا ہے کوئی ISPR یا باقی لوگوں کو آپ سے کچھ زیادہ قابل ابھی ذرا ہوگا؟ وہ ہے نا, رشتہ داریوں میں فرق آ گیا. میرا ذرا پی ٹی آئی سے تعلق ہے تو ذرا رشتہ داری ذرا تھوڑی ٹوٹی ہوئی سے تعلق ہونا تو کوئی نہیں. جرم والی بات تھوڑی. دیکھو یہ معجزوں کا ملک ہے, کل معجزہ ہوگا, وہ باہر بیٹھا ہوگا, ہم ISPR کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے. آئی لو ٹو, میرا عشق ہے فوج میری, ناٹ ٹو ٹیل دیم, دے نو اٹ ویری مچ, لیکن ہمیں بھی شکایتیں ہو سکتی ہیں, ان کو بھی شکایتیں ہو سکتی ہیں. اپنوں سے ہوتی ہے نا جی, گھر میں. جو انڈیا کو شکست دی جب فوج نے, آپ کے جذبات کیا تھے؟ جیسے جو ایک پکے پاکستانی کے ہوتے ہیں. تو آپ نے کبھی سوچا اس پہ کوئی ڈرامہ؟ ڈرامہ؟ تو میں میچ جتنے نہیں خوش ہویا. میچ سارو تے ریئل میچ جڑا ساڈے کولوں جتیا نہیں جاندا پیا, اصل تے ریئل میچ ہوئی سی. اچھا, او یس, کبھی سوچا اس پہ کوئی فلم ڈرامہ؟ وہ بنائیں گے. دیکھو پہلے ایک بات یاد رکھو, ایک ملک جو باروڈ اکانومی پہ چل رہا ہو, باروڈ کریکولم پہ چل رہا ہو, باروڈ
फैशंस पर चल रहा हो, उसमें हुब्बुल वतनी जो है ना, वो कहीं गटर में जा गिरती है, याद रखना। पहले आप पाकिस्तानी होने पर फख्र तो करना शुरू करें, हुब्बुल वतनी खुद ही आ जाएगी। हुब्बुल वतनी खुद आ जाएगी और खुद हम लिखने लग जाएंगे। आपके यहाँ जब हुब्बुल वतनी पर फिल्म बनती है, बंदा नहीं बढ़ता कोई, वहाँ बनती है घटिया फिल्में, वो हिट हो जाती, सुपर हिट हो जाती है। तो आप पहले उस वो जो खलीज है ना, उसको पाट लीजिए। इंडियन फिल्म और पाकिस्तानी फिल्म, हमें मौका मिले, हम बड़े बड़े अच्छी फिल्म बनाने वाले लोग हैं, उनके यहाँ इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ ये खैराती इंडस्ट्री बन गई है। खलील साहब, जब हम जाते हैं कहीं ट्रैवल पे, मिडिल ईस्ट में या बाहर यूरोप में, हर जगह इंडियन फिल्में डब होके मकामी ज़ुबान में हर एयरलाइन के अंदर पड़ी होती हैं। हमारे यहाँ कोई बात नहीं करते। उनके पास कॉन्सेप्ट की बहुत आज़ादी है, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट की आज़ादी नहीं है। हमें बड़ी, वो क्या है, पुष्ट पे हाथ बांध के लिखना पड़ता है। तो जिस दिन हम इस मकाम पर पहुँचेंगे और हमारे पास फाइनेंसेस होंगे और ऑनेस्ट पीपल विल बी देयर इन द इंडस्ट्री, एजुकेटेड एंड ऑनेस्ट, तो हम बड़ा आसान है मुकाबला। इंडियन मीडिया, ड्रामा, फिल्म, ड्रामा तो उनको नहीं बनाना आता। अच्छा, नेशनलिज्म का उसमें एक पूरा फोकस होता है, और पाकिस्तान के अंदर ये लोग कहते हुए नजर आते हैं कि इंडियन मीडिया जी नेशनलिज्म से इधर उधर नहीं होता, और ये क्या? हाँ, ये सच है, सच है। हमारे यहाँ मैंने अर्ज किया ना कि हुब्बुल वतनी पे फिल्म बनाए, बंदा नहीं आएगा कोई। उनके यहाँ सुपर घटिया इवन वेरी वेल रिटन एंड वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्में हैं, वो भी सुपर हिट नहीं है। मैं उस दिन कश्मीर फाइल्स देख रहा था, भाई इससे घटिया लिखी और डायरेक्टेड फिल्म मैं नहीं देख सकता, बट दैट वेंट सुपर हिट देयर। वजह क्या? वहाँ पाकिस्तान को दी जाने वाली गाली को पसंद किया जाता है। वो तो हमने देख लिया, 10 मई को भी देख लिया, उनका मीडिया भी देख लिया, उसकी गैर जिम्मेदारी भी देख ली, सोशल मीडिया का गंद भी देख लिया। उस दिन तो मैं पहली दफा जिंदगी में मुझे अपना मीडिया अच्छा लगा कि साढ़े को भी कोई घटिया है। ओवरऑल आपने जो पाकिस्तान के अंदर ये सारे फेजेस, मैंने आपको हमेशा देखा, आपके अल्फाज के अंदर करब और तकलीफ भी कभी कभी महसूस होती है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को पॉलिटिकली किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, या किस तरह चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो कम से कम हमें गन पॉइंट पे किसी को मुहब्बे वतन नहीं बनाना पड़ेगा, लोग रियासत को खुद ऑन करें, रियासत उनको ऑन करे। जिस दिन हमारे यहाँ ये इजाज़त दे दी गई कि इलेक्शन में कोई जमात सिंपल मेजॉरिटी एटलीस्ट ले जाए और उसको इत्तेहादियों के साथ मिलकर गवर्नमेंट ना बनानी पड़े, हम सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। ईद तो गुजर रही है, आज पहला दिन है। हमारा ख्याल था कि अडयाला जेल वाले साहब जो हैं ईद पे आ जाएंगे, कुछ लोगों का ख्याल था जो मौजूदा हुआ आ जाएगा। अल्लाह, दुनिया में अल्लाह मौजूद करता है, पाकिस्तान में कोई और करता है। मतलब पीटीआई मौजूद थे या आप यहाँ प्रैक्टिकली जो जुलूस था, आज जिस गाड़ी पर आया हूँ जहाज था, उस पे पहुंच गया, मौजूद केस थे, अगर आपने ना सुनाई जा जो 5000 वकील, खोसा साहब, फलां, तो मतलब वो सारे तो फारग काम हो गया कि उन गल मौजूद थे आ गई। अच्छा, दुआ में लाहौर ही लेके जाना पड़ा। अच्छा, तो आपके ख्याल में उनका जो दौर था, उसको भी मेरा सलाम है, उस दौर को या उनको, उस शख्स को जो जेल में बैठा है। नहीं, मैं तो आपके हवाले से मैं पहले उसको सलाम पेश करूं। वो तो सलाम आपने पेश कर दिया, लेकिन उन्होंने आपके लिए तो कुछ नहीं किया ना। आपसे मुराद आपके प्रोफेशन की मैं बात कर, शोबस की। देखिए, आप बहुत सारे काम कर, इसका गिला है। मैं अपने दुश्मनों की तारीफ कर रहा हूँ किस लिए कि उन्होंने ये काम किया है। तो मुझे ये समझ लीजिए, तो मेरे लिए लीडर प्रॉफिट नहीं होता। ठीक, मैं पूजा नहीं करता, करनी भी नहीं चाहिए। मुझे एक्ट पसंद आते हैं। सबसे ज्यादा बड़ा क्रिटिक था मैं जब उनकी गवर्नमेंट थी। ऐसे ट्वीट है मेरे, इवन मुझे मिनिस्टर फोन करके एक्सप्लेन किया करते थे 30-35 मिनट, फिर वो गलती करते थे क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। वो समझाने की कोशिश करते थे और समझ के चले जाते थे। या
سمجھانے آتے تھے اور سمجھ کے چلتے. میں میرے جو شخص بھی میرے غریب آدمی کے لیے کچھ کرے گا، خدا کی قسم ہو میرے جان کا دشمن ہو، میرا سلوٹ ہے اس کو. واہ، ریئلسٹک اپروچ اور سوچ یہی ہونی چاہیے. خلیل صاحب، یہ کریڈٹ تو بہرحال اڈیالہ جیل کے جو مکین ہیں صاحب ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے مڈل کلاس کو موبلائز کیا، سسٹم کا حصہ بنایا. انہوں نے اس ملک کو سسٹم کو آن کیا، ووٹ دیے. 8 فروری کا جو جواب تھا اس مڈل کلاس کو، ظاہر ہے وہ بڑے خوفناک تھا، جس سے وہ مایوس بھی ہوئے. آپ سمجھتے ہیں یہ کون مایوس ہے؟ مڈل کلاس. ہاں، مڈل کلاس جو سلوک کیا گیا اس پہ اگر مایوس ہوگی، اس سسٹم کا حصہ نہیں ہوگی. مڈل کلاس تو پلر ہوتی ہے سوسائٹی کا، وہ اگر ختم ہو جائے تو وہ مڈل اینڈ لوور مڈل کلاس دونوں. یس. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اگر کوئی کنٹریبیوشن سوسائٹی میں نہ ہو تو ملک چل سکتا ہے؟ اس کا مڈل کلاس امپاسبل. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ٹھیک والا معجزہ ہونے دیجیے. اور اچھا، میرا دل مانتا ہے، میری اطلاع ہے ویسے یہ ہونے والا ہے. میں ان پروفیسز میں میں نے تو اس پہ خبر میں غیب کے علم کی بات نہیں کرتا. میں دعا کرتا ہوں اور یقین کرتا ہوں. حالانکہ میں کچھ کرنے کے بعد دعا کے قائل ہوں، لیکن اب ہماری بے بسی دعاؤں کو جنم دیتی. اچھا، ہاں، تاڈر کا بندہ بھی ان دعاؤں تے آگیا کی کرے. سر میں بھی دعا. یہ بتائیں کہ جو شہباز شریف صاحب کا ایک رول تھا ہماری ڈپلومیٹک معاملات میں، اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگوں کے افغانستان، انڈیا، ایران، یہ سارے معاملات میں، اور آج عید کے دن ہم بیٹھے ہیں، آگے چل کے شاید پاکستان کو کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو نو کر سکے، اس کو جس دن جو کھڑا ہو سکے. جس دن وہ آئے تھے اس دن ہی ضرورت تھی کسی ایسے آدمی کی. نہیں چلو وہ تو گزر گیا نا. موج کراتی ہے کبھی ہے تو پائنو موج کراتی ہے. نہیں کبھی سوٹ پا کے لگے پھر دن 75 دورے کیے، ماشاء اللہ 55 MOU کیے ماشاء اللہ سر. اور انہوں نے دن رات دن رات نہیں دیکھا، دن رات نہیں دیکھا، اتنی محنت کی ہے. رات بھر کام کیا. اچھا، ایک بڑی اور بدقسمتی ہے کہ ہم معاشی ناہمواری کی اگر بات کریں، ایک طرف آج بھی عید کا دن ہے، میں دیکھ رہا تھا لوگ بڑے گلشرے اڑا رہے ہیں، 20 22 کھانے ہیں. دوسری طرف جو غربت میں لوگ تھے اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، سڑکیں بھری ہوئی ہیں. ایک منٹ رک جاؤ، آپ غور سے سنو اس بات کو، بیچ میں نہ بولنا. ڈیولپنگ کنٹری میں کیپٹلسٹک اکانومی، ڈیولپنگ کنٹری میں کیپٹلسٹک اکانومی امیر اور غریب کے درمیان اتنی بڑی خلیج پیدا کرتی ہے، اتنی بڑی خلیج پیدا کرتی ہے، کیونکہ اس قسم کی ڈیولپنگ کنٹری میں کیپٹلسٹوں کے ہوتے ہوئے جس قسم کی ڈیموکریسی آتی ہے، ان کو ایسے غریب لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ روٹی کے لیے ایمان بیچتے ہیں. اور وہ ایمان کا مطلب ہے ووٹ بیچتے ہیں. سمجھ آتی ہے؟ تو یہ خلیج بڑھتی چلی جائے گی انٹل کہ یہاں کم سے کم وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سمپل میجورٹی والی گورنمنٹ آنی شروع ہوں، کم سے کم، جن کو گورنمنٹ چلانے کے لیے کسی MQM، کسی کاف لیگ، کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے. ورنہ پھر اگلے 2 مہینے 2.5 مہینوں کے بعد آپ عیسائیوں اور زہرانوں پر چلے جاتے ہیں. خلیل صاحب، ہم تو شام غریبہ پڑھ کے تھک گئے ہیں. اس سسٹم کے تحت جو موجودہ سسٹم ہے، اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے پاکستان انگورنیبل ہو گیا؟ میں آپ کو بالکل ایک بات بتاؤں، اس سسٹم سے بہتر نہیں ہو شام غریباں پڑھنا اور شام غریباں سے گزرنا دو مختلف چیزیں ہیں. ہمارے ایرانی بھائی گزرے، یا ایران والوں نے پہلے بھی کربلا دیکھی، انہوں نے آج بھی دیکھی، اور اسی غرور کے ساتھ دیکھی، اسی حمیت کے ساتھ دیکھی، اسی غیرت کے ساتھ دیکھی. آپ صرف سنتے ہیں، سن کر حسب الفاظ جتنی آپ کی وکیبلری ہوتی ہے گفتگو فرما دیتے ہیں. آپ کے خیال میں ہمیں ٹرمپ صاحب کے اب کئی روپ سامنے آ گئے، ویسے تو گھٹیا انسان کا میرے سامنے جنگیں بند کروانے آئے تھے، میں نے کہا نا 10-15 شروع کروا کے دفع ہو گئے. اللہ ایسے لوگوں کو دفع کرے گا، تیرا کیا خیال ہے؟ حساب نہیں ہوں گے.
جو نامزدگی ہم نے کی ہے واپس لے لینی چاہیے؟ نہیں، آپ تو دینا چاہیے اس کو، ہوں تو آپ بھی کوئی بنا کے دے دیو انہوں، یعنی وہ تو نہیں ملیا، ہاں پاکستان تو بنا کے دے دیے تو بنا کے دے دیو کہ کوئی جہاز ہی نہ گفٹ کر دی. آپ تسی 34 کروڑ ڈالر دا ایک جہاز گفٹ کر دو. آپ دیکھو نا اس آدمی کی سوچ دیکھو قطر والوں کی، جہاں میرے ملک میں سونے کا میرے بنا ہوا اسلامی ممالک میں جہاں اتنی غربت ہے، وہاں تو 34 کروڑ 34.5 کروڑ ڈالر کا جہاز دے رہا ہے اس خبیث کو. آپ سوچو ذرا، ہماری حمیت، حمیت کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے ہمیں ان کے حوالے سے. اچھا، میں ایرانی قونصل جنرل کو ملا ہوں 2 دن پہلے. دوبارہ ملو تو ان کو کہنا میں سلوٹ کرنے گیا تھا کہ میں آپ کو سلوٹ کرنے آیا ہوں. کیا قوم ہے، کیا لوگ ہیں، اور اس کو کہہ کے آیا ہوں کہ پہلے بھی کربلا میں آپ نے ہمارا بھرم رکھا تھا، اب بھی آپ ہمارا بھرم رکھ رہے ہیں اور ہمارا کفارہ آپ ادا کر رہے ہیں. کربلا جو ہے نا وہ مخصوص ہو گئی ہے ان کے لیے، ایرانیوں کے لیے. اچھا، انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا جی کہ جس ملک سے ہمارے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ سب سے اب توان لینے کے حقدار ہیں. ہمارا جتنا نقصان ہوا، ہمارے لوگ مرے، ان کو توان دینا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو سارے جو ابھی دیکھیں نا، اس کو تاوان نہیں، اس کو خراج کہتے. خراج. اب تو میرا خیال ہے جو منتا ان کا 100% منتا ہے، ہاں، لیکن جس طرح خون بہا کے ساتھ، خون بہا کے ساتھ، جس طرح انہوں نے رسپیکٹ اور عزت کے ساتھ قربانی دی ہے، اور جس طرح یعنی ان کے پاس آپشن تھی، وہ چھپ جاتے، دور چلے جاتے، ہماری طرح ڈر جاتے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے آپشن لی، انہوں نے کہا کہ نہیں، شہادت. اور میں ان کا اللہ. ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس کو کنٹینیو کریں گے. اور میرے ساتھ موجود ہے خلیل الرحمان قمر. کہیں جائیے گا نہیں، انتظار میں رہیے گا، اور خلیل الرحمان قمر سے بڑی کام کی باتیں ابھی ہوں گی.